फ़अना वज़दना इल्मा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें नफ़े वाला इल्म दे और हर इल्म को हमारे लिए नफ़े वाला बना दे। एक शख्स था जो सैन डिएगो में रहता था, वो उसके बारे में न्यूज़ में भी आया और रिपोर्ट्स शाया हुई कि जब वो एक दिन घर जा रहा था तो घर के जब अपने मोहल्ले के करीब पहुंचा, अपने सेक्टर के करीब पहुंचा, तो देखा एक आग लगी हुई है और धुआं निकल रहा है। तो बड़ा खौफज़दा हुआ कि ये क्या हुआ। वो अपने घर के जिस तरह से करीब जाता गया तो देखा उसके गली की तरफ से आग उठ रही है। एंड टू हिज सरप्राइज़ एंड शॉक, जब अपनी गली में मुड़ा तो देखा उसके गली में एम्बुलेंसेस खड़ी हुई हैं और फायर ब्रिगेड के लोग और पुलिस खड़ी हुई है। एंड ही वॉज प्रेइंग टू गॉड कि काश मेरा घर न। और जब अपने वो घर के पहुंचा तो देखा उसके घर के बाहर आर्मी खड़ा हुआ है। व्हेन ही इंक्वायर्ड अबाउट व्हाट हैपेंड, तो लोगों ने उसको पीछे किया और कहा किसका घर है। उसने कहा मेरा घर है। तो उन्होंने उसको हॉस्पिटल ले गए और वहाँ पे बड़े तरीके से एक न्यूज़ ब्रेक की कि तुम्हारे घर में फ़ायर लगी थी और तुम्हारा सारा घर जल गया, जिसमें तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी बीवी और तुम्हारी मदर तीनों की डेथ हो गई। इमेजिन इस शख्स पे क्या गुजरी होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स जानबूझ के असर की नमाज़ कज़ा कर देता है, ये वर्स्ट है उसके लिए बजाय कि इस बंदे पे जिसका सारा माल तबाह हो जाए और इसके घर वाले तबाह हो जाए। अभी जो सैन डिएगो में जो बंदा था, इसका का सारा माल तबाह नहीं हुआ, इसके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए थे। बट जिस शख्स की असर की नमाज़ कज़ा हो गई, उसका असर का नमाज का कज़ा होना ज़्यादा वर्स्ट है इस चीज़ से कि उसका सारा माल तबाह हो जाए और उसकी सारी फैमिली वल-इयाज़ु बिल्लाह तबाह हो जाए। ना हाउ मच डू वी फील सैड अबाउट दिस पर्सन इन सैन डिएगो। इमेजिन यहाँ पे मैं और आप होते, वल-इयाज़ु बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते ना, बट हम असर की नमाज़ कज़ा करना ईज़िली सोच सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जानबूझ के असर की नमाज़ कज़ा की, उसके पिछले तमाम आमाल बर्बाद कर दिया गया। जितने मर्ज़ी हज थे, जितनी मर्ज़ी इबादत थी, सब ख़त्म हो गया। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा सेशन हुआ है, एक्सेप्ट अ वेरी फ्यू, जिसमें मुझे एक सवाल ना आया हो। पब्लिक Q&A सेशन, यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स वगैरह होते हैं, जहाँ जाते हैं, जिसमें ये सवाल ना हो कि अब वो मज़ा नहीं रहा आता भाई, इबादत में दिल नहीं लगता, इबादत में जो सुकून और लज्जत और हलावत थी वो नहीं मिल रही। आई डोंट फील जॉय इन माई ईमान, क्या करूँ, हाउ डू आई फील द रिलीजन। इस तरह का एक क्वेश्चन लाजमी आता है। सो इसका आंसर पर्सन टू पर्सन वेरी भी करता है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ होती हैं, बट देयर आर सम थिंग्स दैट आर कांस्टेंट। और इस सवाल के जवाब में एक चीज़ जो कांस्टेंट है वो नमाज है। हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे साइंटिफिक मेथड जो है, साइंस बेसिकली इंडक्शन पे बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन। ऑब्जर्वेशन होती है तो कंक्लूजन होता है। फॉर एग्जांपल एक जंगल में मैंने देखा अराउंड 150 मंकीज़ थे, वो सारे ब्राउन थे। सो आई कंक्लूड बेस्ड ऑन इंडक्शन कि दिस जंगल इज़ फुल ऑफ ब्राउन मंकीज़। ठीक है, मेडिसिन में मेडिसिन और इलनेसेस का एक कोरिलेशन होता है, कॉज एंड इफेक्ट होता है। इस्लाम में तज़किया का, वो जो इस्लाम में लज्जत है, ईमान का और सलाह का बहुत बड़ा रिलेशन है। सूरह आला में 14 और 15 नंबर आयत, क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने अपना तज़किया कर लिया। वो कौन है? वज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला, जिसने अपने रब का जिक्र किया और नमाज़ पढ़ी। तज़किया और नमाज का रिलेशन। इन्नमा तुनज़िरुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब व अक़ामुस्सलाह, आप तो या रसूलल्लाह उनको डराएं जो अपने रब से डर गए, गैब में अपने रब का खौफ रखते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं। वमन तज़क्का फ़इन्नमा यतज़क्का लिनफ़्सिही, उसके फ़ौरन बाद आया जो अपना तज़किया, अपने आप को प्योरीफाई करेगा और पाक करेगा तो वो अपने लिए कर रहा है, किसी पे एहसान नहीं कर रहा। सो तज़किया तो नफ्स और नमाज का कितना ही बड़ा कोरिलेशन है। मैं आपको अगर कोई अपनी बात मनवाना चाहता हूँ तो मैं एक कसम खा लूँ तो इट्स मोर देन इनफ, राइट। बट अगर मैं आपको बात मनवाने के लिए मल्टीपल कसमें खा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला अगर कसम ना भी खाएँ तो वमन अस्तक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज़्यादा सच्चा कौन है अपनी बात में। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी एक दफ़ा नहीं बल्कि 11 कसमें खाएँ तो फिर उसके बारे में क्या ख्याल आपका। वश्शम्सि वदुहाहा, ये 2 कसमें हो गई। वश्शम्सि वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्दि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा। 11 कसमें, वनफ्सिन वमा सव्वाहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन खा रहे हैं। क्यों? इसका कसम का जवाब क्या है कि मैं कहूँ अल्लाह की कसम मैं ये बात सच करता हूँ, अल्लाह की कसम मैं ये बात सच करता हूँ। अब आगे क्या है, बात क्या है? जवाब अल-कसम है क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। कामयाब हो गया वो इंसान जिसने अपना तज़किया कर लिया, अपने आप को प्योरीफाई कर लिया। व क़द ख़ाब मन दस्साहा, और बर्बाद हो गया वो इंसान जिसने अपने आप को प्योरीफाई ना किया, जो गुनाहों में पड़ गया।
نماز از ون آف دا مین کازز آف پیوریفیکیشن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحترقون فاذا صلیتم الفجر غسلتها. تم جلتے ہو اور پھر تم جلتے ہو، یعنی گناہ تمہیں جلا رہے ہیں، اور تم فجر کی نماز پڑھتے ہو، تم پاک اور صاف ہو جاتے ہو، تمہیں دھو دیتا ہے وہ. جیسے ایک آگ جس انسان پہ لگی ہو نا، اس پہ فوراً سے پانی ڈال دیں، یا وہ امیجن کسی پول میں جمپ کر لے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا فوراً سے. سو یو برن اینڈ برن دین یو پرے فجر، تمہیں دھو دیا جاتا ہے. ثم تحترقون فاذا صلیتم الظہر غسلتها. پھر تم جلتے ہو، گناہوں سے جلتے ہو، آنکھوں کا زنا کر لیا، کانوں سے غیبت سن لی، زبان سے گالیاں دے دیں، بوائے فرینڈ سے بات کر لی، گرل فرینڈ سے بات، تم گناہ کرتے رہتے ہو، لیکن پھر ظہر پڑھتے ہو، پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے. ثم تحترقون فاذا صلیتم العصر غسلتها. پھر عصر پڑھتے ہو، پھر تمہیں دھو دیا جاتا ہے. ثم تحترقون پھر تم جلتے ہو اور جلتے ہو، پھر تم مغرب پڑھتے ہو، تمہیں دھو دیا جاتا ہے، اور پھر تم جلتے ہو گناہوں کی وجہ سے، اور پھر تم عشاء کی نماز پڑھتے ہو، تمہیں دھو دیا جاتا ہے. ثم تنامون فلا یکتب علیکم حتی تستیقظوا. پھر تم عشاء کی نماز پڑھ کے سوتے ہو، اور تم اس حالت میں سوتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا حتیٰ کہ جب تم اٹھتے نہیں ہو. اللہ اکبر. نماز، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے تمام میٹرز ڈیلے ہو جائیں، نماز کو ڈیلے کرنا شروع کر دیں آج کے بعد. آپ کی دعاؤں میں آپ ڈیلے چاہتے ہیں، نماز ڈیلے کرنا شروع کر دیں. آپ کی شادی میں ڈیلے چاہتے ہیں، ان فائنڈنگ دا رائٹ اسپاؤس فار یور سیلف، نماز میں ڈیلے کر لیں. اف یو وانٹ منی ٹو بی ڈیلیڈ، جاب چاہتے ہیں کہ 1 سال تک نہیں ملی، اب باقی سالوں بھی نہ ملے، ڈیلے یور صلاح. ہیلتھ ٹھیک نہیں ہو رہی، صحت نہیں مل رہی، ڈیلے یور صلاح. If you want health to be delayed, then delay your salah. If you want financial security to be delayed, delay your salah. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ زندگی میں جلدی آنا شروع ہو جائیں چیزیں، تو never ever miss your salah and delay your salah. جس کو میں حیران ہوتا ہوں یہ بات سوچ کے کہ جس کو یقین ہے کہ اللہ ہے، جس کو یقین ہے کہ قیامت کا دن حق ہے، جو مسلمان مرنا چاہتا ہے اور مسلمان سمجھتا ہے اپنے آپ کو، اور جس کو یقین ہے کہ میں نے ایک دن جانا ہے اس دنیا سے، قبر حق ہے، قرآن حق ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، پھر بھی نماز نہیں پڑھتا، تو اس سے زیادہ ایول انسان کوئی نہیں ہے. میں کوئی جذبات سے نہیں کہہ رہا، میں سمجھ کے کہہ رہا ہوں. اس سے زیادہ ایول انسان کوئی نہیں ہے جو شخص جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے. اگر یقین ہوتا نا ان سب چیزوں کا کہ اللہ ہے اور رسول حق تھے اور قیامت کے دن ہے اور مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اگر نماز قضا ہو جاتی یا ڈیلے ہو جاتی تو اس کو رات کو نیند نہ آتی، پھر یہ اگلا کھانا نہ کھا پاتا. موت کا غم تو چھوٹا غم ہے، نماز سے قضا ہونے کا غم تو بہت بڑا غم ہے. صلاح از یور لائف لائن. جس نے نماز مس کر دی اس کا سب کچھ تباہ برباد ہو گیا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 100 سے زیادہ دفعہ سے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور احادیث میں تو بے شمار. قرآن آپ کھولیں 2nd پیج پہ سورہ بقرہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. جو غیب پہ ایمان رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کو قائم کرتے ہیں. صرف پڑھتے نہیں ہیں، قائم کا مطلب یہ ہے کہ ٹائم پہ پڑھنا، باجماعت پڑھنا، صحیح وضو کے ساتھ پڑھنا، مسجد جاتے ہوئے زینت اختیار کرنا. چلے آپ بہت سارے کام نہیں کرتے، لیکن نماز ٹائم پہ پڑھیں تو صحیح. اور قرآن میں بھرا ہوا ہے ذکر نماز، شاید کوئی پیج اس میں نماز کا ذکر نہ ہو. اور پھر آخر میں آپ سورہ کوثر کھولتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، وانحر، اور قربانی دیں. واللہ اس بندے کی زندگی نحوست والی ہے جو نماز نہیں پڑھتا یا جو نماز کو ڈیلے کرتا ہے. اس کی زندگی میں کچھ نہیں رکھا. جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اسے کان میں یورینیٹ کر دیتا ہے. اس کی زندگی میں کیا خیر و برکت ہوگی، اس کی زندگی میں کیا ایکٹیونیس ہوگی. وہ تو لیتھارجی سے اور ڈپریشن سے بھرا ہوا ہوگا وہ شخص. شیطان گردن کے پیچھے 3 نوٹس لگاتا ہے. جب انسان حدیث کے مطابق، آتھینٹک حدیث، جب انسان اٹھتا ہے تو پہلی کھل جاتی ہے، وضو کرتا ہے دوسری کھل جاتی ہے، تیسری تب کھلتی ہے جب وہ نماز پڑھتا ہے فجر کی. امیجن جو شخص فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا اور روزانہ ہی 8 بجے 9 بجے اٹھ رہا ہے، 10 بجے اٹھ رہا ہے، 7 بجے اٹھ رہا ہے، وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا، اس کی زندگی میں کیا خیر و برکت، اور کیا وہ اللہ سے کیا خیر امید کر سکتا ہے وہ. اور وہ کیوں اپنے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کر رہا ہے جس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ شخص کافر ہے جو نماز نہیں پڑھا. یعنی اس پہ تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کہ جو شخص نماز کا انکار ہے وہ تو کافر ہے. ٹھیک ہے، اس میں تو اختلاف کسی کو، جو اس میں تو اجماع ہے پوری امت کا. اختلاف اس پہ ہے کہ جو شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے بٹ نہیں پڑھا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا. اور علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو جب اس کی موت ہو نا تو دور کسی صحرا یا دور کسی جگہ میں گڑھا کھود کے اس کو وہاں پھینک کے آ جائے. اور دوسرے علماء کیا کہتے ہیں کہ کیا یہ بڑا نیک انسان ہے؟ نہیں، جو اختلاف ہے وہ ہے کہ یہ بہت بڑا کافر نہیں ہے تو فاجر ہے. دوسرے جو علماء کہتے ہیں کہ یہ فاجر ہے، بڑا گناہ گار ہے. کیا میں اور آپ اپنے آپ کو ایسے اسٹیٹمنٹ ڈالنا چاہتے ہیں جس کے بارے میں علماء، ایک گروپ آف علماء اسکالرز، بڑے بڑے اسکالرز کہہ رہے ہوں کہ وہ کافر ہے، اور ایک کہہ رہے ہیں نہیں کافر نہیں ہے تو فاجر ہے، بہت بڑا گناہ گار ہے، بدبخت انسان ہے. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم یا رب. مجھے اور دیکھنے والوں میں سے کسی کو ایسا لوزر نہ بنانا. محمد بن قاسم رحمہ اللہ جب اس ایریا میں آئے تھے نا، سب کانٹیننٹ کو فتح کیا تھا انہوں نے،
اور جب انہوں نے اسلام کو پھیلایا تھا تو ہمارے گریٹ 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 گرینڈ فادر نے اسلام قبول کیا تھا، تو آج ہم مسلمان ہیں. اور انہوں نے کتنی قربانی دی تھی اسلام کو قبول کرنے کے لیے ہمیں معلوم نہیں اس بات کا. اگر ان کو بتا دیا جائے کہ آپ کی آنے والی نسلوں میں سے کوئی شخص ایسا ہوگا جو نماز مس کرے گا فجر کی، جو عشاء نہیں پڑھے گا، جو کبھی کبھی اثر اسکپ کر دیا کرے گا، ان کو یقین ہے کہ میری اولاد ایسے ہو سکتی ہے جو نماز نہ پڑھے. نماز کو مس کرنا تو انسان ایک مسلمان امیجن نہیں کر سکتا نا. یوسف علیہ السلام کی جو خوبصورتی ہے نا، جس نے نہیں دیکھی وہ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو مس بھی نہیں کرتا. اور جس نے نماز پڑھنے کی میں لذت کو نہیں دیکھا وہ نماز پڑھنے کو پھر مس بھی نہیں کرتا. نماز میں ایک ایڈکشن ہے، ایک لذت ہے، ایک نشہ ہے جو مسلمان کو نصیب ہوتا ہے. بٹ میں اور آپ کیسے ہیں؟ ہمیں کب نصیب ہوا؟ ہم تو بس سر سے اتارنے والی بات کر رہے ہوتے ہیں. ابو عامر ابن اعلیٰ نماز پڑھا رہے تھے، وہ اکثر نماز نہیں پڑھا رہے تھے رحمہ اللہ. تو ایک دفعہ نا مجبوری میں کسی سب نے ان کو آگے کر دیا کہ آپ پڑھائیں. تو ان نے پیچھے مڑے، جیسے حرم کے امام ہیں اور جو امام نماز پڑھا تو کہتے ہیں نا استو و اعتدلوا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا استو، سیدھے ہو جاؤ، اسٹریٹ اپ، اسٹریٹ ان یور لائنز. تو وہ بے ہوش ہو گئے. ان کو اگلے دن ہوش آیا، اور جب لوگوں نے کہا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو گئے، اوتھینٹک واقعہ ہے، انہوں نے کہا کہ جب میں نے کہا نا سیدھے ہو جاؤ، تو مجھے خیال ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال نہیں کریں گے کہ اے ابو عامر تو کبھی سیدھا نہیں ہوا میرے سامنے. تو لوگوں کہہ رہا سیدھا ہو جاؤ. واٹ پوزیشن ڈو یو ہیو ٹو کال پیپل بی اسٹریٹ ان لائنز وین یو ور ناٹ اسٹریٹ ان فرنٹ آف می. حالانکہ وہ اتنے نیک لوگ تھے اور وہ بے ہوش ہو گئے. میں اور آپ ہم کتنے ٹیڑھے ہیں اللہ کے سامنے. ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، ہماری پبلک لائف کیسی ہے، ہمارے دوستوں کے ساتھ کنورسیشنز کیسی ہیں، ہمارے واٹس ایپ چیٹس اور انسٹاگرام کے ڈیمز کیسے ہیں. عبداللہ بن زبیر جب نماز پڑھتے تھے اور جب رکوع کرتے تھے تو اتنا لمبا رکوع کرتے کہ جو پرندے اوڑے ہوتے ہیں نا دور بیٹھے ہیں، اتنی دیر سے ایک اسٹیٹکنس وہ دیکھتے تو پرندوں کے اوپر آ کے بیٹھ جاتے. دس از اے پیس آف راک اور اسٹیم آف ٹری. اور جب وہ گھر میں آتے تو سب ان کے آنے سے خاموش ہوتے کہ ایک سائلنس، ایک روپ تھا ان کا. تو گپ شپ لگاتے، ہنسی مذاق کرتے، سب بات کرتے. جب وہ نماز پڑھنا شروع کرتے تو لوگ گپ شپ لگانے شروع ہو جاتے، ان کی فیملی والے، ان کی بیوی بچے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب اس کا تعلق اس دنیا سے نہیں رہا. ناؤ ہی از ڈسکنیکٹ، ہی کین ناٹ لسن ٹو اس. اس کا تعلق ابھی الملک الجبار اللہ رب العالمین سے ہو گیا. میں اور آپ ہم نمازوں میں ہر چیز ہمیں یاد آ جاتی ہے، ہر چیز کو ہم نوٹس کر رہے ہوتے ہیں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب وہ نماز پڑھے تھے اور ایک کافر مجوسی لعنت اللہ علیہ ابو لؤلؤ نے ان کو سٹیب کیا اور ان کا یہ والا پورشن کھول دیا، حتیٰ کہ جب وہ اس کے بعد دودھ پلایا گیا تو دودھ یہاں سے نہیں کھلایا. تو عبداللہ بن عباس اور باقی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ان کو لے کے آئے اور ان کا جب خیال رکھنا چاہ رہے تھے تو پھر وہ دن میں تو ہوش میں تھے بٹ عشاء کے بعد وہ بے ہوش ہو گئے اور فجر تک وہ بے ہوش ہی رہے. اور فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ اٹھائیں ان کو. تو وہ اٹھ نہیں رہے تھے، ان کو اٹھایا جا رہا تھا بٹ وہ اٹھ نہیں رہے تھے. تو کسی نے کہا یہ نہیں اٹھیں گے جب تک ان کو نماز کے بارے میں نہ کہا جائے. اللہ اکبر. تو انہوں نے کہا کہ امیر المؤمنین الصلاۃ یا امیر المؤمنین. تو انہوں نے خطاب فوراً سے اٹھ گئے اور کہا نعم لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ یا اللہ. کہتے ہاں اسلام میں اس بندے کا مقام ہے ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. ہی از ناٹ اے مسلم ہو ڈزنٹ پرے. اور نماز پڑھنے کے بعد سون آفٹر ہی پاسڈ اوے. اللہ اکبر. لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ. وہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں جو نماز نہیں پڑھتا. اور وہ ان کی زندگی تھی، دیر صلاح واز دیئر لائف. ان کے تمام کام نماز کے اراؤنڈ اسکیجول کرتے تھے اور ہماری نمازیں کاموں کے اراؤنڈ اسکیجول ہو رہی ہوتی ہیں. امیجن سبحان اللہ. آئی تھنک سم ٹائمز آئی تھنک اف یو لو سم ون، اف یو لو سم لائک کریزی، اب بہت پیار کرتے ہیں اس جس سے بھی وہ ہے، چاہے وہ حلال ریلیشن ہے یا حرام ہے، ولیعوذ باللہ، اللہ ہمیں ان میں سے بچائے. اینڈ دے وزٹ یور سٹی اینڈ یو گیٹ a chance to meet them 5 times a day at different times. Would you miss it? اور وہ کہا جائے کہ آپ نے 5 دفعہ ملنا ہے، اچھا ڈیوریشن آپ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے جتنا لمبا ملنا ہے. آپ تو پہلی بات مس نہیں کریں گے. You would definitely go and spend time. اور آپ نے اکیلے ملنا ہے ان سے. You will definitely spend time alone with them and you would not like to move from there. سارا دن کٹھے گزر جائے. Do we love Allah subhanahu wa ta'ala? Yes, we claim to love Allah subhanahu wa ta'ala, but do we in fact love Allah subhanahu wa ta'ala? جس میں نے بہت پہلے ایک بات کی تھی کہ، اور کسی کو میں نے سنا تھا کہ جیسے ہمارے گھر میں نا مہمان ہوتے ہیں. ایک مہمان وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ گھر آتے ہیں نا، کزنز ہیں، کچھ اچھے دوست ہیں، پرانے دوست ہیں، بہت جگری یار ہیں، بڈیز ہیں. جب وہ باہر آئے تو نے جانا نہیں ہے تو میرے پاس آ جاؤ، آئے بیٹھ، کھانا کھلاتے ہیں، سرو کرتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، پرانی یادوں کو تازہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہوٹل کیوں بک کیا ہوا ہے، میرا گھر ہے نا، رات یہیں گزارو تم. وی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو لیو. ہم چاہتے ہیں ہمارے گھر میں رکیں.
دوسرے مہمان وہ ہوتے ہیں کہ السلام علیکم اہلاً و سہلاً، آ جائیں، گپ شپ لگائی، کھانا کھلایا، سب کچھ ٹھیک ہے جی، ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ، مجھے بھی کہیں جانا ہے، تھینک یو سو مچ، اپنا خیال رکھیے گا. تیسرے مہمان ہوتے ہیں کہ آپ نے کیمراز میں دیکھا باہر وہ آئے ہوئے ہیں، یار وہ ان کو بول دو کہ صاحب بزی ہیں. مساجد بھی اللہ کا گھر ہے. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے گھر ہے مساجد. ایک طرح کے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں نا مسجد میں، تو اللہ تعالیٰ ان کو جانے کی توفیق نہیں دیتے ہیں، کیونکہ تم بیٹھے رہو، تم پہلے آ جایا کرو اور دیر سے جایا کرو، اذکار کرتے رہو، قرآن پڑھتے رہو، یہ میرے قریبی لوگ ہیں، میرے خاص مہمان ہیں. دوسرے وہ لوگ ہیں جو نماز کے لیے آئے، اچھا نماز پڑھی اینڈ دین بس نکل کے فوراً سے، ٹھیک ہے تمہارا تعلق ہمارا اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ گہرا نہیں. اور تیسرے لوگ ہیں ان کو دور کر دو، ان کو توفیق ہی، ہم سمجھتے ہیں ہم نماز نہیں پڑھ رہے، اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو مسجد کی توفیق ہی نہیں دے پا رہا، اور ہمارے گناہوں نے ہمیں جکڑ کے رکھا ہے، اور اس سے یہ توفیق ہم سے چھین لی ہے. If you want your salah to purify you, it depends on how much do you spend your time in purifying your salah. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز آپ کو کچھ دے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نماز کو کتنا کچھ دے رہے ہو. نماز آپ کو پاک کرے تو آپ نے نماز کی پاکیزگی میں کتنا ٹائم انویسٹ کیا ہوا ہے. قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز تو فحاشی کی اور گناہوں سے روکتی ہے، بٹ میرے سے کوئی سوال کر سکتا ہے کہ تو ہاں بھائی میں تو پچھلے 20 سال سے نماز پڑھا ہوں، میں تو گناہوں سے نہیں روکا. تو دیکھیں اٹ از ون آف ٹو آپشنز، یا تو قرآن جھوٹ بول رہا ہے والعیاذ باللہ، یا پھر میں آئی کین ٹرسٹ یو، یا پھر آپ کی نماز نہیں ہے. قرآن تو سچ بول رہا ہے، اللہ کا کلام سچا ہے، پھر آپ کی جو نماز ہے وہ شاید نماز کہنے کے قابل نہیں ہے. جس انٹینسٹی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، جتنی فریکوینسی کے ساتھ ہم پڑھ رہے ہیں، جس طرح سے ٹکرے مار رہے ہیں، خشوع کی طرح، اٹینشن کی طرح، رکوع اور سجدے کیسے ہیں، کیا وہ نماز واقعی میں نماز ہے؟ شاید فرض تو ادا ہو رہا ہو، بٹ کیا وہ اللہ سے ملاقات کی وائب اور فیلنگ دے رہی ہے؟ حذیفہ بن یمان کے سامنے ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی، اور آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. انہوں نے کہا کہ تم کب سے ایسے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا پچھلے 40 سال سے. تو انہوں نے کہا اگر تم 40 سال سے نماز پڑھ رہے ہو تو پھر جان لو تمہاری پچھلے 40 سال سے نماز نہیں ہوئی ہے بیٹا. اور پھر انہوں نے ایڈ کیا اور کہا کہ اگر تم اس اسٹیٹ میں اسی طرح نماز پڑھتے پڑھتے اللہ تعالیٰ سے مل لو تو یو وڈ میٹ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ود اینی ادر ریلیجن ناٹ اسلام. تم اسلام پہ نہیں اللہ سے ملاقات کرو گے، بیکاز یو ور سو کوئک ان یور، آپ سجدہ اور رکوع پراپر نہیں کر رہے تھے، سجدے سے ابھی اٹھے ہی ہیں اور دوبارہ سجدے میں دڑل بیٹھے ہی نہیں، ٹائم نہیں دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، نماز پڑھ کے آیا تھا. تو آپ نے کہا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، چلے جاؤ نماز پڑھ، تم نے نماز نہیں پڑھی. وہ دوبارہ نماز پڑھ کے آیا، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی. تیسری دفعہ آیا، کہا دوبارہ چلے جاؤ کہ رسول اللہ سکھائیں مجھے کس طرح سے پڑھنی ہے. آپ نے سارا طریقہ بتایا، اور اس میں جو ایک پورشن تھا وہ یہ کہ رکوع جب سر اٹھاؤ تو تسلی سے کھڑے ہو اور پھر جاؤ سجدے میں. ہم لوگ کیسے بالکل سر اٹھا نہیں پورا، جوائنٹس اپنی پوزیشن پہ نہیں آئے، واپس دھڑل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. صحابہ نے کہا رسول اللہ وہ نماز کا چور کیسے؟ کہتے ہیں جو رکوع اور سجدے پراپر نہیں کرتا. سو اگر ہمیں نماز میں خشوع اور خضوع نہیں مل رہا، اگر ہمیں نماز گناہوں سے نہیں بچا رہی، تو ہو از ٹو بی بلیمڈ؟ وی آر ٹو بی بلیمڈ، وی آر ٹو بی بلیمڈ. کیونکہ جو پہلا کویشچن قیامت کے دن ہوگا ہر انسان سے، ان اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ من عمله الصلاۃ فإن صلحت فقد افلح وانجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. سب سے پہلا سوال جو انسان کے اعمال میں سے کیا جائے گا وہ نماز ہوگی. فإن صلحت فقد افلح وانجح، اگر وہ ٹھیک ہوگی تو وہ کامیاب اور پار ہو گیا، نجات مل گئی اس کو. وإن فسدت فقد خاب وخسر، اور اگر نماز ٹھیک نہ ہوگی تو وہ برباد ہو گیا اور خسارے والا لوزر ہو گیا. اور پھر کیا فرمایا؟ ثم يكون سائر عمله على ذلك، اور تمام اعمال پھر اس پہ ڈیپینڈنٹ ہوں گے. حج، اذکار، نفلیں، لوگوں کو کھانا کھلانا، صدقہ خیرات کرنا، وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اگر the rest of his deed will be judged the same way، اس کی نماز پہ ڈیپینڈ ہوگی اور اسی طرح سے اس کا حساب کیا جائے گا. if we miss salah we are to be blamed، اور ہماری، کیونکہ we are the creator of our habits. اگر ہم گناہ کرتے ہیں آنکھوں سے، اگر ہم سن کرتے ہیں، if we scroll through filthy stuff all day long, if we sin، تو ہماری نماز سے وہ چیز چلی جائے گی. ہم اپنی نماز اور خشوع اور خضوع میں کمی کر رہے ہیں، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ مجھے نماز کی توفیق نہیں مل رہی ہے، میری نماز کی ہیبٹ ڈیولپ نہیں ہو رہی، بیکاز وی آر ٹو بی بلیمڈ. ہمیں پتہ نہیں کہ ہم جو گناہ کر رہے ہیں وہ نماز سے ہمیں دور کر رہے ہیں. بیکاز if you hang out with 4 intelligent people you will be the 5th one. if you hang out with 4 fit people you will be the 5th one. آپ اس طرح بن جائیں گے. if you hang out with 4 rich people you will be the 5th one. if you hang out with 4 entrepreneurs you will be the 5th one. and if you hang out with 4 fools you will be the 5th one. and if you hang out with 4 people who doesn't pray you will be the 5th one who will not pray.
شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ بلیم کرو، خود اپنے آپ کو بلیم کرو، میں نے تمہیں صرف آئیڈیا دیا تھا کہ نماز ابھی نہ پڑھو، بعد میں پڑھ لینا. اینڈ سبحان اللہ، شیطان آلویز یوزز ڈیلنگ ٹیکٹکس. وہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو، تم نے پڑھنی نہیں ہے، کہتے ہیں پڑھو، ضرور پڑھنا ہے، بٹ ابھی نہ پڑھو، ابھی تو بزی ہو، دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگ رہی ہے، کیفے بیٹھے ہوئے ہو، کہیں جا رہے ہو، آرام سے بھی تو 2 گھنٹے ہیں، آرام سے پڑھ لینا. آپ کا گھنٹہ اس کام میں بزی ہو گیا، پھر آپ کو خیال آیا ابھی تو چلو 1 گھنٹہ پڑھا، بس ابھی پڑھتا ہوں تھوڑی دیر میں، یہ کام کر لوں، اینڈ دین آئی پرے. اور آپ کا کام اتنا بزی ہوا کہ آپ بھول گیا، سبحان اللہ یار، آج تو فجر کی نماز بھی قضا، ظہر بھی قضا ہوگی، کلاس میں رہ گئی، اسکول میں رہ گئی، یونیورسٹی میں چلے گئی، عصر بھی قضا ہوگی اب. اینڈ دین شیطان کمز ٹو یو کہ ابھی تمہاری 5 ٹک تو نہیں پوری ہوں گے، کہ تم نے مغرب اور عشاء پڑھی تو صرف 2 ٹکس ہوں گے، سو واٹس دا بینیفٹ دین. اب کل سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کا ارادہ کرو. اینڈ دین دا نیکسٹ ڈے وی ویک اپ ایٹ 7 AM اور 8 AM ان دا مارننگ، اور آنکھ نہیں کھلی تھی بیکاز رات کو لیٹ سوئے تھے، او ہو آج بھی نہیں، تو پھر باقی نمازیں بھی موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتی ہے، دین وی ڈونٹ پرے.